बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मैं जलाद अल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में माफी चाहता हूँ। दूसरी लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज अजीज़ान मन है 6 जनवरी। एक मसला है पाकिस्तान में मुसलसल, जिस तरह बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो जिस तरह वजाद सईद खान शुरू करते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत से महाज खुले हुए हैं, तो एक महाज, आज का महाज ये है। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो हमेशा से पाकिस्तान जब से एग्जिस्ट किया उससे पहले से कुछ मसाइल हमने जो है इनहेरिट किए, और उन मसाइल को हमने जो है वो हम हर चंद सालों के बाद उसी तरह हल करने की कोशिश करते हैं जिस तरह अंग्रेजों ने करने की कोशिश की थी। गोरा साहब चला गया, काला साहब आ गया, काले साहब ने गोरे साहब की तरह वही मसला उसी तरह हल करने की कोशिश की जिस तरह गोरे साहब ने किया था। अब गोरा साहब जो है वो तो आपका ऑक्युपायर था, वो तो आपके अंदर, और हिंदुस्तान ने अपने आप को इस जंजीर से तोड़ा निकाला, कोशिश करके बहुत वो बाहर निकल आए हैं उससे। लेकिन हम अभी भी जो है वो काले साहब बने हुए हैं, हमारे यहाँ अभी भी काले साहब बैठे हुए हैं। वो गोरे कितने अच्छे काम भी किए, गोरे ने आपका पैसा इस्तेमाल करके दयानतदारी से काम किया, ठीक है। इसीलिए आप अब भी जो है वो रेफ्यूज ढूंढने गोरों के देश में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ निजाम काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आज़ादी के बाद से आपको बहुत से मसाइल मिले, जिनमें आपको इशू मिला ड्यूरेंट लाइन का, वो उसी तरह छोड़ के चले गए ड्यूरेंट लाइन, उसको कह के आप आज दिन तक बैठ रहे हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, अफगानी मानते नहीं है, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान ले, कहते हैं जी अटक तक हमारा है। आप कहते हो ऐसी की तैसी ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप उसको फेंस करते हो, फेंस टूट जाती है, $532 मिलियन प्रोजेक्ट करते हो, करप्शन हो जाती है उसके अंदर, उसके बाद भी टूट जाती है फेंस। जहाँ नहीं भी हुई करप्शन वहां भी टूट जाती है फेंस। हर दूसरे तीसरे दिन दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म देती है, और हर दफा आप एक नया ऑपरेशन करते हो जो कि अंग्रेज के जमाने से चलता चला आ रहा है, ठीक है। अंग्रेज भी इसी तरह ऑपरेशन कैंपेन्स लॉन्च करता था, काबुल तक जाता था, मार खाता था, वापस आता था, फिर आके आखिरकार उन्होंने ड्यूरेंट लाइन के ऊपर अपने आप को मजबूत किया। उसी तर्ज के मुताबिक आप भी यही काम चलाते रहे जब तक कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुई, जब तक जो ग्रेट कोल्ड वॉर रशिया और अमेरिका के दरमियान नहीं शुरू हुई, और आपने रशिया की मुखालफत और अमेरिका की गोद में तो हम पहले से बैठे हुए थे जबरदस्ती, अमेरिका के मिन्नत तरला करके आप अंदर ले आए, तो वहां से डॉलर के बक्से आने लग गए। बहुत से लोगों की चांदी होगी, बहुत से लोगों के तो बच्चे वो तो खुद फोत हो चुके हैं, उनके बच्चे अभी भी वही डॉलर सोना निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वजह से हुआ क्या, आपने कोल्ड वॉर के अंदर इन्हीं कबाइल को, पहले आपने 1947 से पहले कबाइल, एक तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन पहले चलें इसको क्लियर कर लेते हैं कि आपने इन्हीं कबाइल को जो है इस्तेमाल किया, ट्रेन किया, मुजाहिदीन बनाया, इनको कहा ये होली वॉर है, इनको आपने वॉर के अंदर डाल दिया, अफगानिस्तान के अंदर ये आपके लिए लड़े, और इन्होंने कोल्ड वॉर जीती दुनिया के लिए, फ्री सो कॉल्ड फ्री वर्ल्ड के लिए इन्होंने कोल्ड वॉर जीती। अब मौजूदा तौर के ऊपर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो आउट ऑफ जॉब हुए, तो फिर आपने कुछ को कश्मीर में एम्प्लॉय किया, कुछ को कैंप्स के अंदर रखा, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन जब इनकी आई, उन्हीं अगवान, जो उन्हीं मुजाहिदीन की, तो तीसरी नस्ल आई, तो आपके पास आपने 2006 2002 में शुरू करके यू टर्न, जनरल मुशर्रफ के दौर में 2006 तक आपने कंप्लीट यू टर्न ले लिया, कश्मीर से अपने वापस निकाल लिए। ये लड़के आउट ऑफ जॉब हो गए, जो थर्ड जनरेशन इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज जो आपने बनाए थे, वो आउट ऑफ जॉब हो गए। वो वापस जब अपनी ट्राइबल बेल्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर गए, तो वहां से आपके दुश्मनों ने उनको हायर किया, डॉलर देने थे उनको, जिस भी झांसे में डॉलर दिए उनको जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया गया, टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जो उस तरफ चल रहा था वो इधर से शुरू हो गया। फिर दोबारा से आपने ऑपरेशन लार्ज स्केल शुरू किया, पाकिस्तानियों ने 70,000 से 80,000 जानों की कुर्बानी दी, जवान अफसरान और पाकिस्तानी सिविलियंस ने, और दोबारा आपने कोई स्टेबलाइज की सिचुएशन। लेकिन अब आपको नजर आता है कि दोबारा से वही तूफान शुरू हो रहा है। तो यार ये मसला क्या है यार, आपको इसको एक दफा, और आप दोबारा वही पुराना हल, आप इनको बॉम्ब, एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, आप इनके ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं, वही जो है सेम छापा पुराने वाला आप दोबारा चला रहे हैं। हमारे बाबों का मसला ही छापा चलाना है। इस मसले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सालमियत
براہ راست جڑی ہوئی ہے. آپ جو یہ، اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ آپ یہ جو اغوانیوں کو نمک حرام کے طعنے دیتے ہیں، اور اغوان پختون کو، اغوانس کو بیسکلی، اور آپ ان کو کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے ہماری قدر نہیں کی، ہم نے ان کو پناہ دی، اور ان کے کیا گلے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے بھی گلے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے لڑے، ہم نے رشیا کو وارم واٹرز تک رشیا نے پہنچنا تھا نا، کراچی سٹیل مل انہوں نے اسی لیے لگائی تھی. کہتے ہیں ہم نے رشیا جیسی سپر پاور کو آپ کے لیے روکا، اور پھر آپ ہمیں تانے دیتے ہو. پانی ہم نے ڈیم نہیں بنایا، باقی بھارت نے کتنے ڈیم بنا کے آپ کا سارا پانی بند کیا ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ بیٹا پانی لے کے دینا مجھے، معذرت چاہتا ہوں، گلا آپ کو پتا ہے بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایشو ہے، کیا اس کو ایک دفعہ سمجھنے کی اور اس کو آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میرا 11 سالہ تجربہ ہے اس رائٹ ایٹ دا ہارٹ آف دس کانفلکٹ، اس لیے میں پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں. لیکن شاید اس وقت اتنا بڑا پلیٹ فارم میرے پاس نہیں تھا، اتنی زیادہ آواز نہیں سنی جاتی تھی جتنی اب سنی جاتی ہے. تو میں اس لیے ایک دفعہ پھر اس مسئلے کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہوں موجودہ صورتحال کے حساب سے. آپ کا جتنا بھی افغانستان اور پاکستان کے اوپر جو بارڈر بیلٹ ہے، ڈیورنڈ لائن کہہ رہے ہیں، بارڈر بیلٹ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے فینسنگ کی، وہ فینسنگ فیل ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا جناب کہ ابھی آپ نے آپریشن لانچ کر دیا دوبارہ سے. F-16 بومبنگ کر رہے ہیں، JF-17 بومبنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد گراؤنڈ آپریشنز لانچ کر دیے جائیں گے ہمیشہ کی طرح سے. آپ کو لیکن پھر بھی فالٹ لائن وہی رہے گی، فالٹ لائن فل نہیں ہوگی. ایڈ ہاک مسئلہ آپ حل کرنے پہ اس طرف جا رہے ہیں دوبارہ سے، پھر آپ کو ان کو بھگائیں گے کسی سائٹ کے اوپر، یہ کچھ 1-2 سال ریسٹ کر کے دوبارہ واپس لانچ ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے پاس کوئی پرماننٹ حل تو ہو ہی نہیں رہا ان کے مسئلے کا. مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے جناب ڈیوائیڈڈ ٹرائبس کا. آپ کے پورے بارڈر کے اوپر دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی، ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی فیملی ہے. اس کے 2 حصے ہیں، کچھ افغانستان میں کچھ پاکستان میں. فریکوینسی جو ہے وہ فرق ضرور ہے. مطلب ایک طرف 30% ہے، ایک طرف 70% ہے، ایک طرف 50% ہے، ادھر بھی 50% ہے، 20-80% ہے. لیکن تھرو آؤٹ ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں. ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے، ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے. آپ نے کیا حل نکالا؟ آپ نے باڑ لگا دیجیے. آپ نے کہا جی ہم بایو میٹرک نظام کے تحت ان کی آمد و رفت کریں گے، وہ بھی آپ نے بند کر دیا. جو آپ کو لگتا ہے دہشت گردی، اسمگلنگ جس کو وہ تجارت کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے. اس کا آپ نے حل نہیں نکالا. آپ نے ان کے اوپر زور زبردستی جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ جو آپ کے آفیسرز وہاں پہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں صرف اپنی 1 سال کی پوسٹنگ پوری کرنے یا میکسیمم 2 سال کی پوسٹنگ پوری کرنے. ان کی پریورٹی جو ہے وہ لانگ ٹرم اینڈ گول نہیں ہوتا. ان کی پریورٹی اپنے ٹینیور کے اندر، اپنا ٹینیور جو ہے وہ بخیریت پورے کر کے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. یہ بات جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی جو آپ جب اس کے بعد آپریشن وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کیا ہے آپریشن کرنے کا؟ آپ کرفیو کا نفاذ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی علاقے میں کرفیو لگ گیا. ہر علاقے میں تو وہاں موبائل سگنل بھی نہیں ہے کہ کسی کو پتا ہو. اور دوسرا، انگریزوں کے زمانے سے ابھی تک انہوں نے اپنے گھروں میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں. جب وہ گھر نہیں چھوڑتے، اپنا راشن بنکرز میں پڑا ہوتا ہے، گھروں کے اندر تہ خانے ہیں، ان کے اندر وہ گھس جاتے ہیں پوری فیملی. آپ ایریل بمبارمنٹ کرتے ہیں، آپ پوری رات آرٹلری بمبارمنٹ کرتے ہیں، اگلے دن آپ پورا گاؤں کارڈن کر کے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یہ طریقہ، کیونکہ آپ کو ظاہری بات ہے اگر آپ یہ نہ کریں، فل فورس کے ساتھ نہ جائے، تو سنائپر فائر آتا ہے، آئی ڈی آتا ہے، وہ پھر بھی آتا ہے لیکن آپ کے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ فل فورس سے جاتے ہیں، وارننگز دینے کے بعد کہ علاقہ خالی کر دو. آئی ڈی پیز آپ بناتے ہیں، انٹرنل ڈسپلیس پیپل بناتے ہیں. پورے جو لوگ پھر بھی مستی کرتے ہیں ان کے پورے گھر آپ کرا دیتے ہیں. لیکن جو آپ ساری رات آرٹلری بومبنگ کر رہے ہیں اور اتنا ہیوی فائر پاور یوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو صرف 2 سال کا، آپ کا کمانڈر سال کا اپنا دیکھ رہا ہے، اپنی رپورٹ تک دیکھ رہا ہے. مائنڈ مت کیجیے گا، یہی بات ہے، وہ اپنی رپورٹ تک دیکھ رہا ہے. مجھے آرڈرز کیے گئے
میں نام لے کے ثبوت کے ساتھ بھی کسی بھی عدالت میں جا سکتا ہوں. مجھے آرڈر کیے گئے اسی ایریا کے اندر، باڑے کے اندر، کہ جب میں انڈکٹ ہوا وہاں پہ ایز ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل، داڑھی والا جو دیکھے دیکھو، ٹھیک ہے، یہ آرڈر کیا گیا. میں نے وہ نہیں پورے کیے آرڈر زخمی ہو سکتا ہے، زخمی کیا، لیکن اس اسٹریٹجی کے ساتھ ساری رات ان کو آرٹلری فائر کر کے صبح آپ جب جاتے ہیں تو تہ خانوں میں ان کے بنکرز میں بھی جو بچے بیوی بچے ہوتے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بات نہیں کر رہا، وہ بیچارے جو ہیں وہ سفوکیشن کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے ان کی کیجولٹیز ہو چکی ہوتی ہیں، جن کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیتے ہیں، کولیٹرل کیجولٹیز کا نام دیتے ہیں. آپ ان کو وہاں پہ ویپنز جو ہے وہ چیک پوسٹ بنا کے سیز کرتے ہیں. پختون ولی کو اگر آپ اسٹڈی کریں، جس کا ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ فار لائف ہے ہمارے پختون بھائیوں کا، اس میں ویپن ان کے زیور کی طرح ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ اسی طرح کا کلچر ہے. ویپن جو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، سسٹم لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سیز کر لیتے ہیں. سیز کر کے جمع کرا دیا جاتا ہے یا بانٹ لیا جاتا ہے آپس کے اندر. آپ اس کی غیرت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، آپ ان کی جانوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج پہ جس ایک گھر کا بچہ مارا جاتا ہے، باپ مارا جاتا ہے، جو آرڈرز آتے ہیں، داڑھی تو وہاں پہ پھر سب نہیں رکھی ہوئی ہے یار، اور بڑی بڑی داڑھی ہے. جب اس قسم کے آرڈرز آتے ہیں، اور میں آئی مائنڈ یو، اگر اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو میں پھر پروف کے ساتھ آپ کو بھی یہ بتانے پہ تیار ہوں، ٹھیک ہے. یہ بات بہت دور چلی جائے گی، اس لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی الزام لگاؤں، میرا انٹینٹ ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو. آپ جب کہیں گے کہ یار کپ دو جڑا بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں داڑ والا نظر آندہ ہے، اگر اس طرح کے آپ گھٹیا اور 6 قسم کے آرڈرز دیں گے تو پھر بھائی یہ، اور جب آپ آپریشن اس طریقے سے کریں گے کہ اوپر سے آپ بم پھینک رہے ہیں یا آپ ڈرون سٹرائکس کروا رہے ہیں، تو ہوتا کیا، پورے آپ کو پتا ہے باراتیں ماری ہیں ان لوگوں نے. تو پھر وہاں سے پھر جو باپ جس کا مرا ہوتا ہے، یا جس کا بچہ مرا ہوتا ہے اس کا باپ، یا جس کا باپ مرا ہوتا ہے اس کا بچہ، وہ ریڈی ریکروٹ ہوتا ہے بھائی، ٹو بی ہائرڈ، ریڈلی ہائرڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ. آپ اس کو انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنری کہہ لو، آپ دہشت گرد کہہ لو، یہ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں بھائی. اور یہ آپ پیدا کیے جاتے چلے میں، آپ نے شروع کیے میں 1947 سے پہلے گورا صاحب پیدا کر رہا تھا، اب کالا صاحب وہی پیدا کر رہا ہے سسٹم. آپ اس کو نہیں ختم نہیں کرتے، آپ اس مسئلے کو. ڈیوائیڈڈ ٹرائب کا ایشو ہے نا میرا بھائی، ایک باڑ کے دوسری طرف ہے، اور میں کس طرح اس باڑ کو میں موقع ڈھونڈ کے میں باڑ کاٹوں گا؟ یہ ایشو ہے نا. شادیاں دونوں طرف ہونی ہے، ماتم ہے دونوں طرف، علاج کے لیے دونوں طرف جانا ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ جم کے کہ نہیں ہم نے نہیں ان کو جانے دینا. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کو ڈیوالو کرنی پڑے گی پاور، لوکل گورنمنٹ کو آپ کو دینی پڑے گی، جو پوری دنیا کے اندر نظام ہے. وہیں کے لوکل لوگ آ کے اپنے آپ کو لوکل رول کریں، لوکل گورنمنٹ آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی. لوکل گورنمنٹ کو وہاں کے مسائل کیا پتہ ہے، افغانستان پاکستان کے کامن یہ جو ٹرائبز ہیں وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کے، وہ جرگے کو آفیشیل سٹیٹس دے کے آپ کو. گورا بھی یہ کام کرتا تھا، لیکن گورا کیا کرتا تھا کہ ملکوں کو نیچے گھاس پہ بٹھا دیتا تھا اور کمشنر صاحب اوپر بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. اس طرح ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی، ان کو برابری کی سطح پہ جرگے کو بٹھانا پڑے گا، گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو کو. اور یہ جو آپ نے پی اے اس کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کو جب ابھی ڈی سی کمشنر آپ نے لگا دیے، ان کو جو آپ نے دے دی ہے اتھارٹی 100%، نہیں، آپ لوکل گورنمنٹ آفیشلز کو کی ذمہ داری لگائیں، ان کو اتھارٹی دیں. آپ کا جو یہ حل ہے پرانا امن لشکر بنا دو اور ان کو سمگلنگ کی چند ٹرکس کی اجازت دے دو، اور تاکہ وہ لشکر جو ہے کھڑا ہو جائے، جو آپ کے خلاف ٹرائبز لڑیں جن دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ اپنی دشمن مرواتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. وہ اپنی دشمن داریاں نکالتے ہیں، اس سے دشمن داری بڑھتی ہے، اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ صرف چن چن کے اپنے دشمن مرواتے ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیٹ کا فائدہ نہیں کرتے، کیونکہ اندر سے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آپ کو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کی پالیسی فلاڈ ہے. یہ آپ کو یہ ایشو اسی طرح صرف سالو ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف پاور حقیقی معنی کے اندر ہو، حقیقی معنی میں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا نفاذ ہو. افغانستان پاکستان کے درمیان میں دونوں سائڈ کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں، یہ اپنے خود ہی بڑے خوبصورت طریقے سے حل آپ کو نکال دیں گے. یہ آپ کے ایک فائر گولی بھی چلی تو ذمہ داری ان کی ہوگی وہ، اور یہ کام ہوتا رہا پہلے بھی، ٹھیک ہے.
آپ کا جو قبیلہ ہے اگر اس کی ذمہ داری آپ لگا دیں، ملکوں کا سسٹم طالبان نے آ کے ملکوں کا سسٹم جان بوجھ کے ختم کیا، آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آؤ، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری لگا دو، خود ہی اپنا بندہ الیکٹ کریں جس کو یہ چاہتے ہیں، وہ کونسل الیکٹ کریں، مناظم الیکٹ کریں، جو بھی آپ میئر کہتے ہو الیکٹ کریں، جو بھی جرگے کا ہیڈ ملک الیکٹ کریں، جو بھی کریں، ان کی ذمہ داری ہے پھر لا اینڈ آرڈر بھی ان کے علاقے کے اندر. اور اگر اسٹیٹ کے خلاف یا کسی سویلین کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری، اور یہ پہلے ہوتا رہا ہے کہ وہ آپ کے سامنے لا کے بندہ بھی لے آئیں گے، ویپن بھی لے آئیں گے، سزا آپ دے لینا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے، 21ویں صدی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، چلیں سزا آپ دے لینا. لیکن یہ ڈیولپمنٹ آف پاور کے تھرو یہ مسئلہ سر حل ہوگا. یہ اس طرح حل نہیں ہوگا جس طرح آپ ڈنڈے ڈولی کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، اس کو ایشو کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو سارٹ آؤٹ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی بار بار مسلسل اسی سائیکل کے اندر یہ مزید پیدا ہوتے رہیں گے. آپ کے انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنریز کہہ لو، دہشت گرد کہہ لو، جو بھی کہہ لو، وہ بدلہ ہے. ٹھیک ہے، اور بدلہ ایج اولڈ جو سب سے بڑی پرانی اس دنیا کی جو لڑائی کی وجہ ہے وہ ریونج ہے. وہ ریونج کے لیے آتے رہیں گے پیچھے. آپ کے پالیسی ہماری فلاڈ ہے. ہمارا جو افسر وہاں پہ ڈپلائے ہو اس کو علاقے کے کلچر کی، پختونولی کی تعظیم کرنی چاہیے ہر حال کے اندر. کلچر کو ریسپیکٹ کریں. وہاں کا لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے اس کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، آگے چلائیں. نکل جائے نا وہاں سے. کیوں جگہ جگہ چیک پوسٹیں؟ آپ نے کر کے بھی دیکھا، لیکن پھر جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگا کے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، نہیں جاتا آپ کے ہاتھ سے. اسٹیٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر اسٹیٹ کو لگے کہ یار یہ ہمارے ہاتھ سے علاقہ خود کسی طرح نکل گیا ہے یا ہماری ٹیکسیشن نہیں وہ پے کر رہے، تو آپ رون سکتے ہیں پورا علاقہ. اور کوئی بھی نہیں چاہتا اپنا بنا بنایا گھر روندوانا. وہ آپ کے ساتھ ہی چلیں گے کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہیں، وہ رہنا چاہتے ہیں آپ کا حصہ، وہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے آپ نے افغانستان کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، حالانکہ ہندوستان وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پالیسی کی وجہ سے آپ نے تمام ٹرائبز کو ناراض کیا ہوا ہے. تو یہ پالیسی سر نہیں چل سکتی. دوسرا بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں پہلے ہی میرے ویڈیوز میں آپ دیکھیں، میں ویلاگ کر چکا ہوں، میں دی نیشن میں آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں. بلوچستان ہی کے ایک میجر صاحب، سرونگ میجر بگٹی ٹرائب سے میرے پاس بیٹھا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ لوگ بات نہیں کرتے، آپ لوگ گولی چلاتے ہیں. بات کریں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے. بات ہونی چاہیے، ہر سطح پہ ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول تک پہ بات ہونی چاہیے. بات کے علاوہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور ڈیولپمنٹ آف پاور ہونی چاہیے. پاکستان پائندہ باد ہی رہے گا ہمیشہ. پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پاکستان کو نقصان ہے شارٹ سائٹڈ پالیسیز کی وجہ سے. پاکستان کو نقصان ہے اس سوچ کی وجہ سے کہ میں نے اپنا 1 سال پورا کرنا ہے، اس میں بس سال پورا کرو یا 2 سال پورے کرنے، کسی بھی طرح کرو، پورے ٹپاؤ، اپنی جان بچاؤ. اگلا مرتا ہے مارو، اور اس کو مار کے پھینکو اور بولو دہشت گرد مر گیا ہے. سر منہ کھلوانا ہے کرنا. آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ مستی کر رہے ہیں اس وقت. مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے ڈرٹی ہری پارٹی کر رہی ہے، لیکن اگر منہ کھلوانا ہے نا تو پھر اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اللہ میرا گواہ ہے، اگر میں پاکستان کا وفادار نہ ہوتا نا، اور اگر میں نے واقعی منہ کھولنا ہوتا نا، تو پھر وہ باتیں میں یہاں پہ رکھتا کہ آپ لوگ بھول جاتے ہر چیز کو جو ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پالیسی اس طرح نہیں چل سکتی، یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا. اس میں سر پلیز یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہونا چاہیے، اور اس میں لوکل کلچرز اور ٹریڈیشنز کی قدر کرنی چاہیے، اور ڈیولپمنٹ آف پاور ہونی چاہیے. اور ہر مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، ٹوٹل بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بدماشی کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک دفعہ ایکچوئل ڈیولپمنٹ آف پاور تو ہو، جس کے لیے ڈیموکریسی ضروری ہے. سر ڈیموکریسی ملک کے اندر اگر ہوگی، عام انتخابات شفاف ہوں گے، تو یہ معاملات خود بخود حل ہوں گے. آپ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ پولیٹیشنز کو کہیں گے، پولیٹیشنز حل نکال کے لے آئیں گے، کیونکہ فوجی کے پاس حل صرف ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا چلانا. پولیٹیشنز کے پاس 100 حل ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں بھی آپس میں حل کر لو. کیسے حل کر لو یار؟ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہونے نہیں دیتے. آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، یونین کاؤنسل لیول کے اوپر بھی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. تو کس طرح یہ مسئلہ پھر حل ہوگا؟ آپ ایک دفعہ نکلو نہ. فوج تو نکل گئی ہے نا، آپ کہہ رہے ہو نکل گئی، ٹیکنیکلی نکل گئی ہے، تو آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ چپ کر کے بٹھا دو کسی طرح. ان کو جو ہے نا نکال دو یہاں سے، مسئلے سے یہ کانٹا کھینچ دو، فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کرا لو.
2-3 इलेक्शन हो जाएंगे, ये मसला सारे का सारा हल हो जाएगा। मत इंटरफेयर करो कि जी ये इसकी फाइल है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसको जेल में डालना है, इसको जेल से निकालना है, मत करो ये काम, तो मसला आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर ये करना चाहते हैं, खुद मैनेज करना चाहते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट तक अगर ये जिरगे के जरिए करने चाहते हैं, इनको आप करने दें, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसी सोच के साथ आप चलते रहेंगे, तो ये जो इस वक्त मौजूदा सोच है, ये मौजूदा जो निज़ाम है कि इधर एक आईडी हुई, उधर 4 बंदे मार के फेंक दो और बोलो ये दहशतगर्द, 4 हमने बदला ले लिया है, पता है आपको किधर से निकालते हैं, मुझे भी पता है। तो सर इस तरह फिर मतलब खुदा का वास्ता है, ये काम नहीं चलेगा। ये मुल्क खुद ये मजीद जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो 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 काम इस वक्त चल रहा है, इसको सोचें जरूर और इसके बाद हल जरूर करें, खुदारा इसका हल करें। बहुत शुक्रिया।